Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are enjoying business law. जिस तरह हम ये बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उनकी एक्सप्लेनेशंस, illustrations and examples in everyday environment, what you see around you. So that prompts me to say that you are enjoying it, you are understanding it, and you are comprehending it. So, जैसे कोई भी लॉ अगर हमने स्टडी करना हो तो उसकी जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, those are very important. यहाँ हमारा क्या काम है? Those are there in the books. कि इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को हम अंडरस्टैंड करें और इनको इंटरप्रेट करने के काबिल हों, और जहाँ भी हमें ज़रूरत हो in our professions, we can apply these concepts. तो हमने बेसिक एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, लॉ में कॉन्ट्रैक्ट्स का स्कोप क्या है, एक पूरी साइकिल आपने स्टडी की, बार बार उस पर मैंने आपसे बात की ताकि वो साइकिल आपके जहन में रहे कि कॉन्ट्रैक्ट तक आप किन स्टेज से गुजर कर पहुँचते हैं. उसके बाद हमने एसेंशियल देखें कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उनको हमने बड़ी डिटेल में देखा. एक एक एसेंशियल को हमने स्टडी किया, उनका स्कोप देखा, उनकी लिमिटेशंस देखी, तमाम जो प्रोविजंस ऑफ लॉ उन पर अप्लाई होते हैं उनको हमने देखा. फिर हम आए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ, और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो आपने देखा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं. लास्ट सेशन में वी आर स्टडीइंग अबाउट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हमने डेफिनेशन में देखा, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग और फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स. वहाँ पर कंटिजेंसी क्या है? कोई इवेंट है, कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने जैसे भी लिया है कि वेदर इट इज़ फुलफिल्ड और इट इज़ नॉट फुलफिल्ड. तो उस कॉन्टिजेंसी के पूरा होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट इस काबिल होता है कि उसको परफॉर्म किया जाए, रादर एनफोर्स किया जाए. एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको मैंने बताया कि कॉन्टिजेंसी क्या हो सकती है विच लीड्स टू कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. हम सब इंश्योरेंस से वाकिफ़ हैं, तो मैंने आपको इंश्योरेंस की एग्जाम्पल दी. दैट द ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, दोज आर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस. कि लाइफ और द death is not uncertain, that is to come. तो कॉन्टिजेंसी जो हमने बताया है वो इवेंट कोई ऐसा होना चाहिए, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट which may or may not happen. So all contracts except life insurance, as far as insurance contracts are concerned, those are contingent contracts. आप आए दिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. कभी आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कहीं पर आप अपने वेयर हाउस की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कहीं आप अपने शिप की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट, आपसे मेरी मुराद ये. तो ये क्या कॉन्टिजेंसी ये है कि से एक शिप है, वो कोई कंसाइनमेंट लेकर कहीं जा रहा है. अब वो जो गुड्स की कंसाइनमेंट की शिप की इंश्योरेंस जो करवाते हैं उसका क्या मकसद, कौन सा कवर ले रहे हैं कि शिप से इफ इट इज संक तो ये इंश्योरेंस है, ये अमाउंट है, एग्रीड अमाउंट है, दैट विल बी पेड. द इंश्योरर that guarantees, that undertakes
that the agreed amount will be paid if the ship is sunk. For example, this is one clause of the insurance that can be. تو یہاں پر وہ جو کانٹینجنسی کی بات ہم کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھ لیجیے. یہاں پر ایونٹ کیا ہے؟ ایونٹ ہے سنکنگ آف شپ. اگر جہاز ڈوب جائے تو اس صورت میں ایگریڈ اماؤنٹ انشورنس کمپنی پے کر دے گی ایشورڈ کو جس نے انشورنس کروائی. اب یہ کانٹینجنسی جو ہے، جو ہم نے بات کی تھی کہ کانٹینجنسی فیوچر ایونٹ اینڈ فیوچر انسرٹن ایونٹ دیٹ مے اور مے ناٹ ہیپن. اب یہ نہیں کہ انشورنس ہو گئی تو یہ ایک انسرٹن ایونٹ ہے. The ship may sink and at most of the time you know it doesn't sink. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ شپ جو ہے that sunk into the water. In the high seas the ship sunk. تو بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ uncertain ایونٹ. It may or may not happen, so it is the contingency. It's such a contract which is based on such contingencies, such events. Those are called contingent contracts. آپ اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں، گاڑی آپ کی لفٹ ہو جائے، چوری ہو جائے. اگر یہ کلوز آپ کی کور ہے انشورنس میں تو گیون اماؤنٹ جو ہے وہ انشورنس کمپنی آپ کو پے کر دے. بٹ اسٹل the point in the contingent contract is that contingency, that event, that should be uncertain, that may or may not happen. اور دوسری بات یہ جو contingency ہے، یہ ایونٹ ہے، that must be collateral to the contract. اس کا اس ایگریمنٹ سے، اس کانٹریکٹ سے کنیکشن ہونا چاہیے، نیکسس ہونا چاہیے. that should be collateral to that. تو یہ ہونا ضروری ہے فار آل دا کانٹینجنٹ کانٹریکٹس. تو یہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹس کی ہم نے بات کی اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہم نے بات کی پرفارمنس آف کانٹریکٹ. کہ کانٹریکٹ کی پرفارمنس، آپ جب کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، جب انٹریکٹنگ پارٹی کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو واٹ از آن دا روٹ آف دیٹ ایگریمنٹ؟ دیٹ the contract is performed by the respective party. اب پرفارمنس کی بات ہوئی تو ہم نے بات کی کہ the performance may be by performing the contract. آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں انٹریکٹنگ پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز، both parties, interacting parties, they perform their part of the agreement. The contract stand performed. کانٹریکٹ کس لیے کیا گیا تھا؟ پرفارمنس کے لیے. اگر پرفارمنس ہو گئی آن بوتھ سائڈس، دیٹ از the way کانٹریکٹ کین بی performed. اب اس سے آگے کی بات، آفر آف پرفارمنس. ایک تو ہے کہ پرفارمنس کر دی اور دونوں پارٹیز نے پرفارم کر دیا، the contract stand discharged. No party has any obligations and they stand discharged from their obligations and responsibilities under the contract. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینڈر پرفارمنس اور آفر آف پرفارمنس. یہ ٹینڈرنگ پرفارمنس یا ٹینڈر آف پرفارمنس یہ ورڈ آپ دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پرفارمنس ٹینڈر کر رہے ہیں. آپ دوسری پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پرفارمنس کرنا چاہتا ہوں، I want to perform under the contract. اس کو ٹینڈر کہتے ہیں. ورڈ بار بار آئے گا تو اسے آپ دیکھ لیجئے کہ what is meant by tender. کئی جگہ آپ پڑھیں گے آفر آف پرفارمنس. ان دونوں کا ایک ہی مطلب، آفر ہو یا ٹینڈر ہو، that means that performance is being offered or tendered. So students, tender of performance is another way. اب ٹینڈر آف پرفارمنس کی میں کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں؟ ٹینڈر آف پرفارمنس، دو پارٹیز ہیں، انٹریکٹنگ پارٹیز، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے. سے دیر آر دا سیلر اینڈ پرچیزر. ہم نے بار بار یہ بات کی. ایٹ دا گیون ٹائم the seller has to make delivery
to the purchaser, and purchaser has to pay him the agreed amount. At the specified time, the seller offers delivery to the purchaser. اب یہ پرچیزر کا کام ہے اس میں ٹو ریسیو دیٹ, ٹو ارینج دیٹ. سیلر اس کو کہتے ہیں میں یہ کنسائنمنٹ آپ کو بھیج رہا ہوں. یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا اس کنسائنمنٹ کو کس گوڈاؤن میں بھیجا جائے گا, کہاں پر ڈیلیور کیا جائے گا. آپ مجھے بتائیے کہ یو آر ریڈی فار ڈیلیوری اینڈ ایٹ وچ پلیس آئی ہیو ٹو ڈیلیور. اب پرچیزر جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کرتا. اب ایک پارٹی نے آفر کر دی ہے کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ تھا, اس کے تحت آئی ایم ریڈی ٹو پرفارم. دیر از این آفر فار پرفارمنس. دس از دا ٹینڈرنگ آف پرفارمنس. لیکن جو پرومس ہے, جو دوسری پارٹی ہے اس میں, دا پرچیزر, وہ اس کو ریسپونڈ نہیں کر رہا. تو بائی آفرنگ دا پرفارمنس, اف دی ادر پارٹی از ناٹ ریسپونڈنگ, دا ٹینڈرر, دی آفرر, وہ پارٹی جو یہ آفر دے رہی ہے کہ میں اپنا پرومس پورا کرنا چاہتا ہوں, اس کی obligations under the contract are over if the other party is not responding. And he has also the right to claim any damages which he would have suffered by this refusal or non-acceptance of the offer. اب یہ نہیں, یہ بات آپ سن کر ایسا سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ پرفارمنس میں رائٹ پرومیسر کا ہے, اس نے ٹینڈر کی یا آفر کی پرفارمنس, اور ادر پارٹی جو ہے اس کے کوئی رائٹس نہیں. اب یہ آفر ایسی آفر نہیں ہو سکتی. اٹ شوڈ بی ایٹ دا پراپر ٹائم اینڈ دا پراپر پلیس. آفر شوڈ بی فار ڈیلیوری آف دا گڈس ایٹ پراپر ٹائم اینڈ ایٹ پراپر پلیس. اگر پلیس بتائی جاتی ہے تو پراپر پلیس پر کرنا پڑے گا, اور اس سے پہلی بات ٹائم اور پلیس سے. دیٹ آفر آر دا ٹینڈر, دیٹ شوڈ بی انکنڈیشنل. اس میں کنڈیشنل نہ اٹیچ کی جائیں. اینڈ دیٹ شوڈ بی کولیٹرل ٹو دی ایگریمنٹ. جو اسٹیپولیشن کانٹریکٹ کی ہیں, ایگریمنٹ کی ہیں, اس کے مطابق ہی یہ کام چلنا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی کنٹریری ٹو دی اسٹیپولیشن وچ آر decided by both the parties or which are agreed upon by both the parties in their agreement or contract. It should be in line with that, collateral to that. اور یہ آفر unconditional ہونی چاہیے. اب پرچیزر کی, ہم سیلر پرچیزر کی بات کر رہے ہیں, تو پرچیزر کے کیا رائٹس ہیں؟ پرچیزر has the right of inspection of those goods. اب یہ جو آفرر ہے یہ اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کرے کہ پرچیزر ان گڈس کو انسپیکٹ کر سکے جب وہ وہاں پہنچے, ان کی کوالٹی کو, ان کی کوانٹٹی کو, اور جو کچھ ایگری ہوا ہے ہی میں انسپیکٹ اور ایگزامن دوز گڈس. تو یہ رائٹ پرچیزر کا ہے. پھر ٹائم, اٹ شوڈ ناٹ بی ویری انیوژل ٹائم. بائی انیوژل ٹائم we mean it should be the time, کہیں پر ورکنگ آورس کی بات ہوگی, کوئی آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں کسی ایگریمنٹ کو. اب آپ کہیں کہ یہ میں ڈیلیوری کر رہا ہوں, اور دیٹ اٹ ول بی ڈیلیورڈ ایٹ 2:00 in night. If the purchaser doesn't have the facility, یہ کوئی بات نہیں کہ رات کو ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. If the purchaser doesn't have such a facilities, he doesn't have the labor for unloading those goods. Purchaser کے لیے اور customs اور trade کے مطابق ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے acceptable نہ. تو بزنس کے جو norms ہیں اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا as far as the time is concerned. اس کو ایسے سمجھ لیجئے, زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا. Say you have to perform under a letter of credit. Now here the bank is engaged.
اگر آپ نے بینک سے کوئی ٹرانزیکشن کرنی اینڈ یو وانٹ ٹو پرفارم, you will have to visit the bank or you will have to pass on the instructions to the bank during the counter hours. جو ان کے بزنس آورس ہیں, کاؤنٹر آورس ہیں, اس میں بائنڈنگ ہے وہ ٹو ایکسیپٹ یور آفر, ادروائز دا بینکس وڈ ریفیوز یو. تو یہ ٹائم آفر کا وہ ہونا چاہیے جو کسی کا بزنس آور ہے, جو ان کے آفس آورز ہیں, جو ان کے کسٹمز اور ٹریڈس کے مطابق, نارمس کے مطابق جیسے وہاں پر بزنس ہوتا ہے, ڈلیوری ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی جائیں. تو یہ ٹائم اینڈ پلیس جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اف اٹ از اسپیسیفائڈ ان دی ایگریمنٹ اٹ شوڈ بی ان لائن ود دیٹ. اف ناٹ اسپیسیفائڈ دین دی پرومیسر, آفرر اور ٹینڈرر he will have to approach the promisee at which time and at which place I have to deliver. تو یہ ٹینڈر آف آفر کی بات ہو رہی تھی. اب ریفیوزل آف آفر ہو جاتا. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نیکسٹ, واٹ از دا ریفیوزل آف این آفر, اور اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے. تو دس از گیون ان سیکشن 39. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ریفیوز کر دیتی ہے ایک پارٹی تو اس کے کیا لیگل کانسیکوینس ہوں. ریفیوزل بائی اے پارٹی ٹو پرفارم انڈر دی کانٹریکٹ, effect thereof. This is given in section 39 of the Contract Act. کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے, اس کے کیا اثرات ہوں. What is given in section 39? Section 39 کی provisions کیا ہیں؟ Those are before you. When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee must put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. اب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ Where a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing the promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. اب پرفارمنس ادھر پارٹی کی طرف سے جو ہے نان پرفارمنس ہو سکتی. انٹریکٹنگ پارٹیز ہیں, ون پارٹی may not perform, it's part of agreement. دونوں نے کچھ پرفارم کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ کانٹریکٹ میں here is the mutuality of rights and obligations. تو اپنے obligations دونوں پارٹیز نے پرفارم کرنی. سیلر جیسے ہم بات کر رہے تھے, سیلر has to deliver and has to deliver the goods according to the contract, quality, stipulations and everything, schedule, سب کو دیکھنا پڑے. اور پرچیزر کو پیمنٹ کرنی پڑے گی, وہ بھی اسی اسکیجول کے حساب سے جو ایگری ہوا ہے, دیٹ ول ہیو ٹو پیڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ. اب آپ السٹریشن کے ذریعے دیکھ لیجئے کہ تاکہ یہ بات آپ کو واضح ہو جائے کہ اس میں کیا کیا گیا. اب اس سیکشن میں السٹریشن میں جانے سے پہلے میں ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں واٹ ڈز اٹ مین. یہاں پر ریفیوزل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک پارٹی نے پروپوزل دی ہے, آفر دی ہے, اور دوسری پارٹی نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے, از ناٹ ریسپونڈنگ ٹو دیٹ, ڈسیبلڈ اٹ سیلف آر ناٹ ریسپونڈیڈ ٹو اٹ, تو جو آفر دے رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی. ادر پارٹی جس نے ہی ہیز signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. اب بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پارٹی ہے that has refused or that has not performed its part of promise, تو وہاں پہ ادر پارٹی کے پاس رائٹ ہے, وہ چاہے تو اس کو ختم کر دے. لیکن اگر وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور اپنے ورڈ سے یا اپنی خاموشی سے, جس کو ہم کہیں گے رضامندی, ایکویسنس. ایکویسنس از دا کنڈکٹ آف دا پارٹی
it is such a silence which leads to the acceptance of it. So students, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ effects of the refusal. ایک پارٹی اگر ریفیوز کرتی ہے ٹو آفر انڈر دی کانٹریکٹ تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں. تو پہلے آپ نے دیکھا یہ ایکویسنس یہ ہے کہ آپ رضامند ہیں, یو ہیو ناٹ اسپوکن, یو ہیو ناٹ ایگریڈ ٹو اٹ. آپ نے کھل کر اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی in words, but your conduct that supports it, that you want to continue. اگر کوئی کنٹینیو کرنا چاہے under these circumstances he can continue. تو اسے آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے. یہ ایکویسنس اور کنڈکٹ یہ ساری چیزیں آپ کو ذرا ڈسٹرب نہ کریں. تو let me read it once more تاکہ یہ بات اب آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے. When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, پورے کا پورا promise, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. لیکن اس کے باوجود اس کا کنڈکٹ یا اس کی ایکویسنس وہ یہ سگنیفائی کرتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو دے کین کنٹینیو. لیکن اس کے پاس یہ رائٹ ہے, اگر وہ چاہے تو اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے. ایک السٹریشن کے ذریعے یہ بات ذرا آپ کو واضح ہو جائے گی. لیٹ us see what that illustration is. Mr. X, a cricket player, enters into a contract with cricket board. کانٹریکٹس ہوتے رہتے ہیں پلیئرس کے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. To play 5 tests and 4 one-day international matches as per schedule against payment of agreed amount. ایک پیکج طے ہو گیا, اسکیجول طے ہو گیا کہ آپ نے اتنا ہمارے ساتھ کھیلنا ہے, بورڈ کی طرف سے یہ ہے. اب مسٹر ایکس willfully refuses to play in second one-day international. تو کھیلتا رہا سیکنڈ ڈے انٹرنیشنل میں. کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ جس وجہ سے وہ میچ کوئی ایسا کوجنٹ ریزن ہو کہ he may not be able to play. willfully کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, اس میں بددیانتی کو ہم کہتے ہیں. میلا فائڈی جس میں ہو تو وہ کھیلنے سے اس نے انکار کر دی. تو اس میں کیا ہوگا, یہ ہم سیکشن 39 کی وضاحت کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. مسٹر ایکس willfully refuses to play in second one-day international. The cricket board has a right to put an end to the contract. اب یہ بات تو سمپل ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہی کہ کانٹریکٹ تھا, ایک پارٹی نے اپنا پرومس پورا کرنے سے ان انٹائرٹی پرومس پورا کرنا ہے. پلیئر نے اپنا پرومس, پارٹ آف دی پرومس اس کو بریچ کیا, پورا نہیں کیا, پرفارم نہیں کیا. تو اب یہ رائٹ آ گیا کرکٹ بورڈ کے پاس, وہ چاہیں تو اس ایگریمنٹ کو, اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے. لیکن وہ کیا بات تھی جو ہم کر رہے تھے. اب سیکشن 39 کے آپ آخری لائنز دیکھیے تو تاکہ انہیں میں واضح کر سکوں. وہ اس السٹریشن میں آپ کو ایسے نظر نہیں آئیں. وہ جو بات ہم نے کی تھی باقی بات سمپل ہے. unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. اب بورڈ کے پاس یہ اختیار ہے, بورڈ کین ڈو دیٹ. دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل پلیئر نے نہیں کھیلا, تیسرے انٹرنیشنل میں پلیئر آیا اور بورڈ نے اس کو اجازت دی, اس نے میچ کھیل. چوتھے ٹیسٹ میں بورڈ کہتا ہے کہ جناب آپ نے تو یہ کام کیا تھا. by allowing that player to play in the third international, the board showed its acquiescence. اور انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو اپنی ایکویسنس سے, رضامندی سے they could ask him that we shall not allow you to play. وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے تھے, but the board allowed them. یہ اپنی ایکویسنس, they didn't speak about that. اب ان کا کنڈکٹ یہ شو کر رہا ہے, یہ ایکویسنس یہ شو کر رہی ہے کہ they have no objection to it and the contract would continue in operation and they can perform under the contract. تو یہ ایگریمنٹ اگر پارٹیز چاہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا ایک بریچ ہوئی ہے, ایک ریفیوزل ہوا ہے,
لیکن اگر دوسری پارٹی کو اس پر اعتراض نہیں تو یہ کانٹریکٹ، یہ ایگریمنٹ یہ جاری رہ سکتا ہے. So this is what we were talking about, refusal by a party to perform under the contract, effect thereof. اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ سیکشن 39 میں سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے واضح کیا. ایک السٹریشن کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. ہوپ فلی دیٹ وڈ بی کلیئر ٹو یو. یہ ایگزامپل ایسی ہے جو روزمرہ آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی رہی. سو دیٹ آئی واز ایکسپلیننگ ٹو یو کہ یہ ریفیوزل اگر ہو تو اس میں کانٹریکٹ کو ختم بھی کر سکتی ہے دوسری پارٹی، اگر وہ چاہیں تو وہ کانٹریکٹ جاری بھی رہ سکتا. یہ ہم نے دیکھا کہ ریفیوزل کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، کیا سچویشنز ہیں اس میں ڈفرینٹ، دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. آپ کو السٹریشن کے ذریعے بھی بتایا گیا. اب نیکسٹ کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ بائی ہوم کانٹریکٹ ٹو بی پرفارم. اب آپ دیکھیں لا میں اگر آپ اس کو مائنیوٹلی دیکھیں گے تو یہ کتنے مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جب ہم پہلی دفعہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کانٹریکٹ کس نے پرفارم کرنا ہے؟ جس نے کانٹریکٹ کیا ہے اس نے پرفارم کرنا ہے. لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرفارمنس کین بی میڈ بائی دی ادر پرسن فرام دی ون ہو میڈ دا پرومس، اینڈ ان سرٹن سچویشنز اٹ مے ناٹ ہیپن لائک دیٹ. اب یہ کیا سچویشن ہے؟ پہلے آپ سیکشن 40 دیکھ لیجیے. سیکشن 40 میں کیا کہا گیا ہے؟ بائی ہوم کانٹریکٹ ٹو بی پرفارم، دیٹ از given in section 40. If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promise. In other cases, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے جس میں آپ نے یہ شرط لگائی ہے، جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرومیزر جو ہے وہ خود اس کو پرفارم کرے، تو وہاں پر وہ پرومیزر کسی اور کو وہ کام اسائن نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہی کین امپلوائے ادر پرسن. آپ کو کام چاہیے، آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہیں کنسٹرکشن آف ہاؤس. کانٹریکٹر سے یہ ہے کہ آپ نے اکارڈنگ ٹو سائٹ پلان یہ کنسٹرکٹ کرنا ہے گھر. اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ میسن کون ہوگا، لیبر کون سی ہوگی، یہ پرٹیکولر میسن ول بی دیئر اینڈ ہی ول ڈو دیٹ. اگر ایسی شرط آپ لگا دیں کہ یہ میسن ہوگا، یہ میسنز ہوں گے، یہ لوگ اس کو کام کریں گے، آرکیٹیکٹ یہ ہے، میسنز یہ ہیں، الیکٹریسٹی کا کام یہ شخص کرے گا، اگر ایسی کوئی ریسٹرکشن ہے تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ان کانٹریکٹس میں ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. کانٹریکٹ ہو گیا، نا اٹ از اپ ٹو دی کانٹریکٹر کہ آپ کی اسٹیپولیشن جو ہیں، ریکوائرمنٹس جو ہیں، اسٹینڈرڈ جو آپ نے سیٹ کیے ہیں ان یور ایگریمنٹ، اس کے مطابق وہ کام کرے، اور اس کے لیے ہی کین امپلوائے ادر پرسنس، اور وہ ان سے اپنا کام کروائے. لیکن بعض کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ انٹرسٹڈ ہوں گے، آپ سے مراد ہے انٹریکٹنگ پارٹیز، دی کانٹریکٹنگ پارٹیز. تو وہاں پر اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ جو شخص جس سے آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں پرفارمنس بھی اس کی ہونی چاہیے. فار انسٹنس، آپ کسی ماہر پینٹر سے پینٹنگ بنوانا چاہتے، یو اینٹر انٹو اے کانٹریکٹ ود ہم. تو اسٹوڈینٹس، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے کسی پینٹر سے اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ پینٹنگ وہ پینٹر بنائے. تو یہاں پر ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ سے کانٹریکٹ کرنے کے بعد وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، اپنے کو اسٹوڈینٹس کو لگا دے کہ جی پینٹنگ ہی چاہیے، پینٹنگ آپ بنا دیں، یا کسی کو ایمپلوائے کر لے کہ آپ یہ پینٹنگ تیار کریں اور آپ پینٹنگ یہ بنا دیں اور وہ پینٹنگ ایکسیپٹیبل ہو. ایسے جہاں کانٹریکٹ ہوں وہاں پر دا پرسن
will have to perform himself. وہ اس کو آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتا پرفارمنس. He cannot employ any other person to perform that. آپ کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں کہ یہ سرجری ہے، یہ آپ نے کرنی ہے خود. جب یہ آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا اس سے تو ٹیم تو اس کے ساتھ ہوگی. یہ نہیں کہ وہ آپریشن تھیٹر میں کسی کو گھسنے نہیں دے گا. His team will be with him and they will be assisting him. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ سرجن صاحب خود نہ آئیں اور اپنے اسسٹنٹس کو بھیج دیں کہ یو پرفارم دس سرجری. تو یہ کچھ کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اگر پرفارمنس کے لیے آپ نے ایگری کیا ہے کہ پرٹیکولر پرسن ہیز ٹو پرفارم، ہی ول پرفارم. آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی آپ کنسرٹس کر رہے ہیں، آپ کچھ سنگرز کو بلا رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. اب وہ ایگریمنٹ آپ سے ہو، یو وانٹ دیٹ ویری سنگر ود ہوم یو ہیو دا ایگریمنٹ دیٹ دے شوڈ پرفارم. وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے. یہاں پر سیکشن 40 میں یہ بات ہو رہی ہے اگر ایسا کیا جائے گا تو انہوں نے بریچ کی ہے اپنے کانٹریکٹ کی، وہ آگے امپلائے نہیں کر سکتے کسی اور کو. ان سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. اب آپ سیکشن 40 دیکھیں تو آپ کو بڑا صاف ہو جائے گا کہ واٹ ڈز اٹ مین. If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. یہ بات آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. Now it is very simple to you. In other cases, the promise or his representative may employ a competent person to perform it. تو وہ کسی اور سے بھی پرفارمنس کروا سکتے ہیں اگر یہ وہاں پر شرط نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ نہیں. سو اسٹوڈینٹس، یہ بات ہو رہی تھی بائی ہوم دا کانٹریکٹ ٹو بی پرفارم. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے، نیچر آف ایگریمنٹ کیا ہے. دیٹ وڈ ڈیسائڈ whether a person has to perform himself or he can perform other persons to perform under the contract. Illustration آپ دیکھ لیجئے، مزید آپ کو واضح ہو جائے گی بات. A contract between X and Y for sale purchase of goods. سیل کانٹریکٹ ہے، اس میں ایک سیلر ہے دوسرا پرچیزر. X being the seller is required to deliver the goods at the agreed place and according to the time fixed for delivery against payment of the agreed amount by Y. ایک نے گڈس ڈلیور کرنی ہے، دوسرے نے اماؤنٹ دینی ہے، اور باقی جو بھی اسٹیپولیشنز ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ فلفل کرنی. In case X dies before the fixed time, it is the duty of the representatives to perform the promise or to engage some other person for the performance of the said promise. یہاں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ریپرزینٹیٹیوز کی بات بھی ہوئی تھی کہ اگر جس سے ایگریمنٹ ہوا وہ پرفارم نہ کر سکے، he dies, then his representatives will be responsible to perform under the contract. اب اس illustration میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ ہے، سیل پرچیز کا کانٹریکٹ ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک کانٹریکٹ تو نہیں ہے کہ ون ہیز ٹو پرفارم ہمسیلف. جیسے ابھی بات ہوئی کہ کسی سنگر سے آپ کا ہوا کہ کنسرٹ میں آپ نے آنا ہے and you have to sing, you enter into a contract with him. Unfortunately he dies before that event. تو اب آپ کس کو کمپیل کریں گے؟ یو کین ناٹ کمپیل دا ریپرزینٹیٹیوز ٹو کم اینڈ پرفارم. مے بی دے مے ناٹ بی نوئنگ دا سنگنگ اینڈ یو مے ناٹ بی انٹرسٹڈ ان دیئر سنگنگ. تو ایسے صورتوں میں جب ایسا کانٹریکٹ ہوگا تو یہ بات نہیں ہوگی. یہ آرڈنری کانٹریکٹ ہے جہاں آپ کسی کو امپلائے کر سکتے ہیں. تو یہاں بات کی جا رہی ہے ایکس ڈائز بیفور دا فکس ٹائم. تو جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اسے پرفارم کریں یا کسی کو انگیج کریں جو اس کانٹریکٹ کی پرفارمنس کرے. تو ایک اس کی صورت یہ تھی کہ ریپرزینٹیٹیو کی بات پہلے نہیں ہوئی تھی، وہ اس میں کور ہوگی. اور ہم السٹریشن ایک دیکھتے ہیں. مسٹر اسلم enters into a contract with Mr. Zagam, a renowned painter, for painting the picture of a monument. In this case, Mr. Zagam must perform. He cannot assign these responsibilities to some other person. اب وہ کسی کو امپلوائے نہیں کر سکتا، یہ بات ہم کر چکے ہیں. That's simple and that is before you
آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا کانٹریکٹ ہے, یہ ایسا ایگریمنٹ ہے which has to be performed by the nominated person, by the person with whom you have entered into contract. یہاں پہ پرفارمنس مسٹر زیگم خود ہی کریں گے, وہ پینٹنگ انہیں ہی بنانی پڑے گی, وہ کسی اور سے آپ کو تیار کروا کے نہیں دے سکتے. تو یہ ہے کہ پرفارمنس آف کانٹریکٹ rather by whom the contract is to be performed. اس کے جو ڈفرینٹ شیڈس تھے, ڈفرینٹ ڈائمینشنس تھیں, وہ ہم نے ڈسکس. نیکسٹ بات پرفارمنس آف کانٹریکٹس کی بات ہم کر رہے ہیں, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی ڈفرینٹ پروویژنس کیا ہیں, ان پر ہم بات ہو رہی. ایکسیپٹنگ پرفارمنس فرام تھرڈ پرسن, اگر تھرڈ پرسن سے پرفارمنس ایکسیپٹ کی جائے ایفیکٹ دیر آف, تو اس کا کیا اثر ہوگا, لا میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کا کیا لیگل سگنیفیکنس ہوگا, لیگل امپیکٹ ہوگا. سیکشن 41, when a promisee accepts performance of the promise from a third party, he cannot enforce afterwards against the promise. اب یہ بات کیا ہو رہی, ایک پرومسی اس بات پر ایگری ہو گیا کہ تھرڈ پرسن سے پرفارمنس پہ وہ تیار, اسے کوئی اعتراض نہیں, دے ہیو ایگریڈ ٹو اٹ, کہ آپ کو کوئی لاس ہو, کوئی ڈیمیج ہو, یا یہ جو پرفارمنس, یہ ایگریمنٹ دس ول بی پرفارمڈ بائی دی تھرڈ پارٹی. تو یہ نہیں کہ اس نے پرفارمنس کر دی, پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیجز کے لیے آپ پھر ریفر کریں ٹو دی پرومیزر, یو کی ناٹ ڈو دیٹ فار اینی کمپنسیشن اور ڈیمیجز ونس یو ہیو ایکسیپٹڈ. آپ اگر اس پر تیار ہیں کہ دی تھرڈ پارٹی وڈ پرفارم, پھر آپ ریفر نہیں کر سکتے, پرفارمنس ول بی میڈ بائی دی تھرڈ پارٹی since you have accepted it. یہ ذرا ایگزامپل آپ دیکھیے گا, اس سے یہ بات ذرا مزید واضح ہو جائے گی. یہاں پر ایگزامپل جو آپ کو دی گئی ہے اس میں ہے کہ if a consignee under the contract, consignee جو گڈس بھیج رہا ہوتا ہے اس کو ہم کنسائنر کہتے ہیں, جو وصول کرنے والا ہے وہ consignee. If the consignee under the contract recovers the loss from an insurance company, he does not have the right to sue the supplier of goods for the loss or damages caused to him. یہ بات یہ کہ ایگری ہو گیا تھا, ہم نے کہا تھا تھرڈ پارٹی سے پرفارمنس ایکسیپٹ کر, دس واز ایگریڈ, یہ بات آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی, بٹ دس واز ایگریڈ بٹوین دا کنسائنر اینڈ دا کنسائنی that in case of any loss or the damage to the goods during the transit, the claim will be submitted to the insurance company and they will make you the payment according to the agreement. اب وہ جو لاس ہوا, جو ڈیمیج ہوا, اس کا کلیم جو ہے وہ کنسائنی نے انشورنس کمپنی کو سبمٹ کیا اور اس سے وصول کر لی. اس کے بعد اب پرومیسر کو جاتا ہے کہ جی آپ بھی میرا نقصان پورا کریں, میرا تو نقصان اس سے زیادہ تھا. دیٹ از آل ایگریڈ سنس دی پرفارمنس بائی دی تھرڈ پارٹی ہیز بین ایکسیپٹیڈ بائی ون بائی دی کانٹریکٹنگ پارٹی. ناؤ ہی کین ناٹ ریورٹ ٹو دی پرومیسر. پرومیسر نے ایکسیپٹ کی تھی یہ بات, تو دیٹ ہیز بین پرفارمڈ بائی دی تھرڈ پارٹی. Here in our example that is an insurance company. Now the promisee cannot refer back to the promise. تو یہ سیکشن 41 تھا جو اس میں بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ایکسیپٹنس آف پرفارمنس فرام دا تھرڈ پارٹی اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے. اب بعض ریسیپروکل پرومسز, ریسیپروکل پرومسز یہ ہیں کہ پرومسز آر میڈ بائی دی انٹریکٹنگ پارٹیز. آپ کو جو بار بار بات ہو رہی ہے ہماری شروع سے کہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی بات, انٹریکٹنگ پارٹی کے اگر آپ کے کوئی رائٹ ہوں گے تو آپ کے آبلیگیشنز بھی ہوں گے. یہ ریسیپروکل پرومسز جو ہیں ان کی پرفارمنس کیسے ہوگی, اور ان میں ڈفرینٹ سچویشن میں ہو ول پرفارم اینڈ ہاؤ دیٹ پرسن ول پرفارم. واٹ از دی کانسیپٹ آف جوائنٹ لائبلٹیز, ایک سے زیادہ پارٹیز. ہم ابھی تک بات کریں انٹریکٹنگ پارٹیز, ہم سمجھتے ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کیا. ایک جو پارٹی ہے اس میں ہو سکتا ہے 4 لوگ ہوں, اور دوسری جو پارٹی ہے اس میں دیر میں بھی 5 پیپل جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں. اب یہ پارٹیز انٹریکٹنگ پارٹی تو 2 ہی ہیں, لیکن یہاں پر پرسن زیادہ ہیں. تو کانسیپٹ آف جوائنٹ لائبلٹیز arises in such cases. What is that concept? When 2 or more persons have made a joint promise,
then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any one of them, his representative, jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. اب دیکھیے جوائنٹ لائبلٹی کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر آپ نے جوائنٹلی لائبلٹی لی ہے تو یو آر جوائنٹلی ریسپانسبل. 4 لوگ ہیں, انہوں نے ریسپانسبلٹی لی ہے. دیر آر 4 persons, they have taken a responsibility. One of them dies. تو یہ ریسپانسبلٹی all 3 جو ریمیننگ ہیں اینڈ دا ریپرزینٹیٹو آف دا ون ہو ڈائڈ, یہ ان کی ریسپانسبلٹی رہے گی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ if unfortunately all of the 4 die, then it will be the responsibility of the representatives of the respective parties. آپ ذرا آپ لاسٹ لائنز کو ذرا دیکھیے کہ یہ میں نے آخری بات کیا کی ہے. پہلے تو بڑا واضح ہے. After the death of any one of them, his representative jointly with the survivors, with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. جب تک آخری سروائیور موجود ہے. سروائیور کون ہے؟ the persons who had entered into a contract. ان میں سے آخری شخص تک جب وہ موجود ہے, that is he can perform. پرفارمنس میں یہاں ڈیتھ کی بات بھی نہیں ہے. he is unable to perform. انسالوینٹ ہو جاتا ہے ایک شخص, باقی ریسپانسبلٹی تینوں پہ پڑ جائے گی. اگر 4 ہیں, 2 انسالوینٹ ہو جاتے ہیں, the remaining 2 survivors they will be responsible. 3 انسالوینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ریسپانسبلٹی جوائنٹ ریسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے. it is to be performed by the representatives of the person as well as by the survivors. This is the concept of joint liabilities with respect to the performance of promise. اب یہاں پر ایک illustration دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے. مسٹر اسلم, Mr. Yasir and Mr. Usman jointly promised to pay rupees 100,000 to Mr. Kamal. Mr. Kamal has a right to demand the said amount either from Mr. Aslam or Mr. Yasir or Mr. Usman. یہ ایک اور اینگل ہے یہ بات کرنے. جوائنٹ پرومس ہے by 3 persons with 1 person. 3 persons ایک سائڈ پر ہے, ایک پارٹی میں 3 persons, دوسری انٹریکٹنگ پارٹی there is 1 person and there is an agreement and contract between them. The 3 persons, 1 party, they promise to pay rupees 100,000 to the other party, with Mr. Kamal. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ مسٹر کمال چاہے تو تینوں سے ڈیمانڈ کرے. He can compel all the 3 to pay that amount. He has the right even from any 2 or a single person to demand. تو اس کا یہ right ہے, he can compel. 2 cannot pay, then he can compel the remaining 1. تو یہ right رہے گا مسٹر کمال کا and he can demand that amount. اور یہ joint responsibilities کی, joint liabilities کی بات ہو رہی تھی. So students, ایک اور illustration دیکھ لیجئے تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے. وہی 3 persons ہیں, مسٹر اسلم, مسٹر یاسر, مسٹر عثمان. jointly promise to pay rupees 150,000 to Mr. Umar. Mr. Usman is compelled to pay the entire amount of rupees 150,000. لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے کہا تھا کہ وہ they can compel any one of them. تو اس نے تمام ریکوری ایک پرسن سے کر لی اینڈ ہی از مسٹر عثمان, جبکہ وہ 3 لوگ تھے, مسٹر اسلم, مسٹر یاسر اینڈ مسٹر عثمان. مسٹر اسلم has been declared insolvent by court of law
but his assets are sufficient to pay 1/3 of the debt. Insolvent ہو گیا لیکن assets ہے اس میں سے debt کا 1/3 pay کیا جا سکتا ہے اور اس کی responsibility بھی 1/3 ہے. 3 لوگ ہیں, ان کی آپس میں responsibility 1/3. Mr. Usman is entitled to receive rupees 50,000 from the estate of Mr. Aslam and 50,000 from Mr. Yasir. ایک کو کمپیل کیا جا سکتا ہے, اس نے 150,000 پے کر دی انڈر لا, لیکن جس نے پے کر دیے تینوں میں سے, اب اس کا کیا رائٹ ہے؟ He can recover that amount from the other two, جو اپنے 2 ساتھی ہیں, جو اس کے پارٹنرز ہیں, جو اس کے کو پرومیسرز ہیں. He has the right to recover that amount from them. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے جو ہم نے پہلے نہیں کی تھی, so that should also be understood by you. How that person would recover the amount. ایک اور illustration دیکھ لیجئے. Mr. Aslam, Mr. Yasir and Mr. Usman have jointly promised to pay rupees 300,000 to Mr. Umar. Mr. Aslam is unable to pay any amount and Mr. Yasir is compelled to pay entire amount. Mr. Yasir is entitled to recover rupees 150,000 from Mr. Usman. The 3 persons, they promised to pay rupees 300,000. اب یہ جو 300,000 کا promise کیا ہے to pay that amount, تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ one of them, Mr. Aslam, he is unable to pay for any reason. He cannot pay that amount. He has become insolvent. He doesn't have any estate. It cannot be recovered. So that has been paid by Mr. Yasir. Entire liability. That is rupees 300,000. اب یہاں پر کیا رائٹ تھا؟ لاسٹ illustration میں آپ نے دیکھا he had the right to recover from both of them, کیونکہ ایک انسالوینٹ تھا لیکن اس کی اسٹیٹ کافی تھی کہ وہاں سے ریکور کیا جا سکے, اور دوسرے سے اس نے ریکور کیا. تو یہاں پر کیا بات, ون از unable to pay any amount. Mr. Yasir pays 300,000, the entire liability. He was compelled to pay and he could be compelled to pay. تو اس کو وہ liability, he met that compulsion, that obligation. اب the person who has paid that amount on behalf of all the 3, from the one he can't recover. So he has incurred a liability, rather he has paid a liability of rupees 300,000, whereas he had to pay 100,000 rupees. اب ایک سے تو وہ ریکور نہیں کر سکتا, تو یہاں پر کیا ہوگا, وہ جو 300,000 کی لائبلٹی میٹ کی ہے, پے کی ہے بائی مسٹر یاسر, that will be equally divided between the 2 partners, 2 promisers. وہ equally اس کو ڈیوائڈ کریں گے اس responsibility کو. تو 150,000 he will recover from Mr. Usman and he will pay 150,000 from his own resources which is he has already paid. یہ اس کی responsibility ہوگی. So students, آج ہم نے بات کی performance of promises کی, کہ پرفارمنس آف پرومسز کا اسکوپ کیا ہے, پرفارمنس آف ریسیپروکل پرومسز کا کیا اسکوپ ہے. ایگزامپلس کے ذریعے, السٹریشنس کے ذریعے آپ کو یہ سب واضح کیا گیا. آئی ایم ہوپ فل دیٹ وڈ بی کوائٹ کلیئر ٹو یو. تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. آج کے سیشن میں یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ وی شیل میٹ اگین ان دا نیکسٹ سیشن. اللہ حافظ.